अस्सलाम वालेकुम बच्चों. बेटा, in the previous video lesson we completed the chapter His First Flight, the translation and the reading of it. Today we will do the exercise. Let's start with the question answers of the chapter His First Flight. So the first question is, what is the young seagull afraid of? The seagull did take a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings to fly with his two brothers and a sister, but he became afraid. The young seagull was afraid to fly because he believed that his wings would never support him and he would fall right into that deep chasm. इसका आंसर ये है कि उसने कोशिश ज़रूर की, उसने वो आखिर तक लेज के आखिर तक भागा और उसने अपने पर भी फड़फड़ाए उड़ने के लिए अपने भाई और बहन के साथ, लेकिन वो डर गया. क्यों डर गया? वो इसलिए डर गया क्योंकि उसको यकीन था कि उसके जो है पर उसका साथ नहीं देंगे और वो जो है अगर उसने उड़ने की कोशिश की तो उसका पर बिल्कुल साथ नहीं देंगे और वो जो है फ़ौरन उस में कैज़म में नीचे गिर जाएगा जहाँ पे वो गहरा समंदर है, गहरा और वसी समंदर, उसके अंदर वो डूब जाएगा, गिर के मर जाएगा. Why don't the seagull's parents, his brothers and sister, give him food? The seagull's parents reprimand him for not mustering up courage to fly and threatened to let him starve on his sledge until he flew away. In their own way, which is apparently hard, the parents are motivating the seagull to fly. The parents know that if the seagull does not go through awful trials now, then he will be crippled for life. इसमें क्या है, क्यों उसके खाना नहीं दे रहे? इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि पूछ रहे हैं कि वो सीगल के पेरेंट और उसके भाई और बहन उसको खाना क्यों नहीं दे रहे. तो वो इसलिए नहीं दे रहे, पहले तो उसको उसके पेरेंट्स डांट रहे हैं सीगल को कि वो क्यों नहीं उड़ने की कोशिश कर रहा है और उसको धमकी भी दी कि अगर उसने उड़ने की कोशिश नहीं की, वो उड़ा नहीं, तो उसको खाने के लिए नहीं दिया जाएगा. अब वो धमकी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उड़ना सीख ले. उनको ये पता है, सीगल के पेरेंट्स को पता है कि अगर वो उसने अभी सख्तियाँ नहीं देखी, अभी उसके साथ अगर थोड़ा सा सख्ती से पेश नहीं आए, उसको नहीं सिखाया, तो वो ज़िंदगी भर के लिए वो क्रिपल हो जाएगा. क्रिपल का मतलब आप जब कुछ हरकत ना कर सकें, आप के पावर ना रहे आपके पास, आप चाहते हुए भी कुछ काम ना कर सकें, तो वो ज़िंदगी भर के लिए भी किसी काम का नहीं रहेगा वो और दूसरों पर डिपेंडेंट रहेगा. और वो उसके पेरेंट्स उसको चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, इस वजह से उसको जो है सख्ती कर रहे हैं उसके ऊपर, उसको खाना नहीं दे रहे कि बस वो किसी तरह से भी उड़ना सीख ले. तो यहाँ पे बेशक पेरेंट्स का जो है थोड़ा सा हार्ड स्टेप है, सख्त स्टेप है, बट दे मीन वेल फॉर देयर मतलब चिल्ड्रन, मतलब वो बच्चों का अच्छा चाह रहे हैं तो वो ये स्टेप ले रहे हैं. तो कभी कभी सख्ती भी ज़रूरी होती है. द थर्ड क्वेश्चन इज़, what does his mother do to force him to fly? The mother had picked up a piece of fish and flew across to the seagull with it. When she was just opposite to him, with the piece of fish in her beak almost within reach of his beak, the mother stood motionless and did not go near the seagull. The sight of the food maddened the seagull, and he dived at the fish. Thus, the seagull's mother tempted him with food to compel him to fly. उसकी अम्मी ने क्या किया था, कल आपने पढ़ा था सारा, कि उसने जो है किस तरह से वो फ़िश का टुकड़ा लेकर के उसके पास आई और उसके पास रुक गई, उसके पास बिल्कुल अपोजिट आकर के वो हवा में ही रुक गई और उसका फ़िश का जो टुकड़ा था वो उसकी बीक में इस तरह से था कि वो बिल्कुल सीगल के मुंह में जा सकता था, लेकिन उसने इतना फासला ज़रूर रखा था कि वो जो है उड़े. तो जब उसने खाने को देखा, वो भूखा तो इतना हो रहा था कि उसने जैसे ही खाने को देखा वो बिल्कुल भूख की शिद्दत से पागल हो गया और उसने फिर वो डाइव की, जंप की कि उसको वो फ़िश का टुकड़ा मिल जाए. तो इसलिए इस तरह से उसकी सीगल की अम्मी ने उसको टेम्प्ट किया खाना दिखा करके कि वो उड़ सके. आपने देखा होगा ना कि बच्चों को जब कुछ काम करवाना होता है उनसे, या तो उनको जो है आप टेम्प्ट करते हैं किसी चीज़ से कि मैं टॉफ़ी दूंगा तो तुम ये काम कर लो ये. तो इसी तरह से उसकी जो है सीगल की मदर ने उसको टेम्प्ट किया फ़िश का पीस दिखा करके और उसको इस तरह उड़ना सिखाया. अच्छा, इसमें बेटा ये बात भी है कि आपको ये तो है कि आपकी जो है विल पावर और आपकी अपनी स्ट्रेंथ ही आगे लेके जा सकती है, लेकिन कभी कभी आपकी आउटसाइड फोर्स भी इम्पोर्टेंट होती है कि कोई आपको पुश करे,
کسی رائٹ ڈائریکشن کی طرف تاکہ آپ کر سکیں. کبھی کبھی آپ کو ڈائریکشن چاہیے ہوتی ہے, ایک اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے جو کبھی کوئی دوسرا بندہ آپ کو دے سکتا ہے. تو ادھر بھی اس کی امی نے یہ کام کیا. بے شک اس کی اپنی ول پاور تھی, اس نے کھانے کو ہی دیکھ کر کے وہ جم کیا, لیکن بہرحال اس کو اگر اس کی مدر موٹیویٹ نہیں کرتی تو یہ والا اسٹیپ وہ نہیں لے پاتا. تو یہاں پہ اس کی مدر کا بھی امپورٹنٹ رول ہے اس اسٹوری کے اندر. اس کی مدر نے بھی امپورٹنٹ رول پلے کیا سیگل کے ساتھ ساتھ. This question, what does the seagull feel when he finally flaps his wings and finds that he is not falling? سیگل کو کیسا محسوس ہوا جب اس نے دیکھا کہ فائنلی وہ آخر کار اپنے جو ہے ونگز کو وہ جو ہے پر پڑا سکتا ہے اور وہ گر بھی نہیں رہا. The seagull uttered a joyous scream and flapped his wings again to soar higher. He raised his head and banged against the wind. The seagull by then had completely forgotten that he had not always been able to fly, to dive, soar, covet and to shriek shrilly. یہ کوشچن آپ کی آنسر بک سے ہی لیا گیا. اس میں یہی بتایا گیا کہ جب اس نے یہ محسوس کیا کہ وہ گر نہیں رہا اور اس کے پر پھڑ آ رہے ہیں اور وہ اڑ رہا ہے, تو وہ مزید اوپر کی طرف گیا اور وہ خوشی سے چیخ رہا تھا. اس نے اپنا جو ہے سینہ آگے کیا اور ہوا کی ڈائریکشن کی دوسری طرف گیا وہ. ٹھیک ہے, اس وقت تک وہ بھول چکا تھا جو پچھلے ایک دن سے کس قدر تکلیف میں تھا, وہ سب بھول گیا تھا, اور اس کو اب صرف یہی پتا تھا کہ وہ اڑ سکتا ہے, اور وہ مختلف طریقوں سے اڑ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے خوشی سے چیخ رہا تھا, کیونکہ اس کو مطلب وہ بے انتہا خوش تھا کہ اس نے ایک نئی چیز سیکھ لی. Now interpreting questions. اب یہ تو جو تھے ہمیں جو اسٹوری میں باقاعدہ بتایا گیا تھا نا آپ کے, وہ ڈائریکٹ کویسچنس کے آنسر تھے. انٹرپریٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے کیا سبق کیا حاصل کیا. ٹھیک ہے, اپیرنٹلی تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے نا کہ سیگل اڑ رہی ہے اور جانور ہیں سارا, لیکن اب آپ کیا اپنی زندگی پہ آپ اسٹوریز کا کیا مطلب ہوتا ہے, اسٹوریز کا یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ کنیکٹ کر سکیں. تو اب آپ کیا کنیکشن فیل کریں گے, آپ نے کیا محسوس کیا کہ آپ کو اس سے کیا سبق ملا, کیا تھیم آپ کو ملی. تو your first question is, what is significant about the bird's first flight? The bird's first flight signifies that we must face challenges in life to gain something. Without struggle and toil, one cannot achieve anything in life. As Ray says, life throws challenges and every challenge comes with rainbow and lights to conquer it. The seagull had to make a great effort to get a life skill to become independent. His mother helped him, but only when the seagull pushed himself out of his comfort zone, he was able to get a piece of fish. Therefore, we must not quit and abandon hope, no matter how difficult the situation is that we confront. اس سے آپ کو بڑا اہم سبق مل رہا ہے بیٹا. اس میں آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں جو ہے ہر حالت میں جو ہے چیلنجز کو فیس کرنا ہی ہے اگر ہم کچھ پانا چاہتے ہیں. گین سم تھنگ کا مطلب کچھ اگر ہمیں حاصل کرنا ہے زندگی میں, کچھ پانا چاہتے ہیں, تو ہمیں مشکلات کا, مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. Without struggle and toil, one cannot achieve anything in life. ٹھیک ہے, اگر آپ ہر وقت آپ بستر میں ہی پڑے ہوئے ہیں تو آپ کو بستر ہی پہ مطلب آپ کچھ بھی اور نہیں پا سکتے. کچھ پانے کا مطلب ہے کچھ ہل جل کرنا, کچھ محنت کرنا, کچھ مشقت کرنا. اسٹرگل اینڈ ٹویل کا مطلب ہے محنت اور مشقت کرنا, اس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں پا سکتے. رے جو ہے ایک آتھر کا نام ہے, اس نے کیا کہا ہے, اس کا یہ کوٹ ہے, Life throws challenges and every challenge comes with rainbows and lights to conquer it. ٹھیک ہے کہ زندگی آپ کو جو ہے چیلنجز کافی دیتی ہے اور آپ مطلب ہر موڑ پہ آپ کو کوئی نہ کوئی نیا چیلنج, کوئی مشکل آتی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس چیلنج کے آپ کو رینبوز اور لائٹس بھی ہوتے ہیں. مطلب کچھ نہ کچھ آپ کو ساتھ میں دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو ان سے نمٹ سکیں, ان سے آپ بڑھ کے آگے مطلب ہو سکے. آپ کو وہ چیزیں خود ڈھونڈنی پڑتی ہیں لیکن آپ مل جاتی ہیں اگر آپ جو ہے یقین رکھیں کہ آپ اس سے اپنی مشکلات سے آگے بڑھ کے نکل سکتے ہیں اور آپ کے پاس زندگی میں ہوپ ہو. ٹھیک ہے, یہ وہی بات ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں جو کہتے ہیں کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے, مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو یہ رے نے بھی وہی بات کی لیکن ڈفرینٹ اس نے ورڈس یوز کیے ہیں. The seagull had to make a great effort to get a life skill to become independent.
اس کو بہت ہی محنت کرنی پڑی تھی نا اپنے اسے انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے. ظاہر ہے کہ ایک شخص جو ڈرتا ہو اونچائی سے گرنے سے، اس کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ اس نے اپنے فیئر کو پش کیا اور جو ہے اس نے ایک چیز حاصل کر لیا. اب وہ زندگی بھر کے لیے اپنے اوپر بھروسہ کر سکتا ہے، اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اس کی امی نے اس کی ہیلپ کی، لیکن یہ صرف اس وقت پاسبل ہوا جب وہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلا اور وہ وہاں لیج کے آخر تک برنک پہ پہنچا اور اس نے جو ہے کوشش کی، دیکھا، مطلب کچھ نہ کچھ اس نے سائنس دیے نا کہ وہ چاہ رہا ہے. اور پھر جب فش کو دیکھا تو فائنلی جھپٹا وہ خود ہی، کسی اور نے اس کو لا کے نہیں دیا، اس کے سامنے کھڑی ضرور ہو گئی لیکن جھپٹا وہ خود ہی. تو جھپٹنے کا مطلب یہی ہوا کہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلا، اس نے کوشش کی. تو اب ہمیں اس سے کیا سبق مل رہا ہے؟ اس سے یہ سبق مل رہا ہے کہ وی مسٹ ناٹ کوئٹ اینڈ ابینڈن ہوپ no matter how difficult the situation is that we confront. اب ہمیں کسی بھی صورت میں جو ہے امید کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. بے شک جتنی مرضی آپ کی سچویشن ڈیفیکلٹ ہے، جو چیز آپ کنفرنٹ کر رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں، اس کو آپ خوش دلی سے فیس کریں، امید کا ساتھ نہیں چھوڑیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی مدد کر کے آپ کو جو ہے وہ چیز بہترین آپ کے حق میں اچھا کر دیتے ہیں اور آپ کو سکھا دیتے ہیں. بے شک جتنا وقت لگے وہ، لیکن آپ کو چیز مل جاتی، حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ سبق ہمیں اس سے فرسٹ لائٹ سے، برڈ کی فرسٹ لائٹ سے ہم لوگوں کو ملا. ٹھیک ہے. نیکسٹ کویسچن از واٹ لیسن ڈو یو لرن فرام دا اسٹوری. یہ وہی بات ہے آپ کی. دا برڈ فرسٹ لائٹ سگنیفائز دیٹ وی مسٹ فیس چیلنجز ان لائف ٹو گین سم تھنگ. We grow up only when we challenge ourselves. Life is a total waste without struggle and toil. It would suffice to say that if you pay peanuts to live, you will only get back monkeys. اب یہی بات ہے کہ ہمیں کیا سبق ملا کہ ہمیں ہر حال پر جو چیلنجز کو فیس کرنا ہے. ہم لوگ بڑے ہی اس وقت ہوتے ہیں جب ہم لوگ کوئی چیلنج قبول کرتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو چیلنج مل جاتا ہے کہ آپ کے بورڈ کے پیپر جہاں آپ کو اس میں جو ہے ایس کرنا ہے، اچھے مارکس لینے، تو یہ آپ لوگوں کا ایک طرح کا چیلنج ہے. ٹھیک ہے. اور آپ لوگ اسی وقت آگے سیکنڈ ایئر میں جائیں گے اور اچھی طریقے سے اچھی جگہوں پہ جائیں گے اگر آپ اس چیلنج کو فیس کریں گے اور اس پہ عمل کر کے مطلب اپنے آپ کو بہترین طریقے سے دکھائیں گے کہ یہ چیلنج مجھ سے چھوٹا ہے اور میں اس سے بڑا ہوں. ٹھیک ہے. اور آپ کی زندگی بیکار ہے اگر آپ نے کوئی اسٹرگل نہیں کی. ٹھیک ہے. ایک شخص جو بستر پہ پڑا ہے، روڈ پہ پڑا ہے، کچھ کام نہیں کر رہا، اس کو لوگ چلیں کھانا بھی دے دیتے ہیں کچھ بھی، لیکن اس کی زندگی بیکار ہے. اس نے کوئی ایفرٹ نہیں کی، اس نے کچھ کسی کو دیا نہیں، تو اس کا دنیا میں آنا بیکار ہے. دنیا میں آپ آئیں تو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کوئی فائدہ جب تک نہیں پہنچائیں گے تو آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. It would suffice to say that if you pay peanuts to live, you will only get back monkeys. اچھا بیٹا یہ آپ کا ایڈیم ہے. If you pay peanuts to live, you will only get back monkeys. یہ آپ کا جو ہے ایڈیم ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ زندگی کو کچھ چھوٹا موٹا دے دیں گے تو پھر آپ کو بھی جو ہے منکیز ہی ملیں گے. اس طرح یہاں پہ یہ نہیں کہ آپ کو واقعی اگر آپ نے جو ہے کسی کو جو ہے پینٹ دیا تو آپ کو بندر دے رہے واپس. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے اپنی ایفرٹ تھوڑی رکھی ہے، آپ نے بہت زیادہ کسی کو کچھ نہیں دیا، تو پھر آپ یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ آپ کو جو ہے بہت آپ کو اچھی چیز مل جائے گی. نہیں، جتنا آپ ایفرٹ کریں گے، جتنا آپ دیں گے، اتنا ہی آپ کو واپس ملے گا. تو اس کا یہ آنسر وہی بات ہے نا، وہ جو آپ لوگوں نے فزکس کا ایک لا پڑھا ہوگا، نیوٹنس تھرڈ لا آف موشن. ایوری ایکشن ہیز ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. تو جتنا آپ دیں گے اتنا ہی آپ کو واپس ملے گا. وائی از اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار دا فرسٹ ٹائم. کیوں پہلی بار کوئی بھی چیز کرنا مشکل ہوتا ہے؟ بیٹا اس کا یہ ہے دا فیئر آف فیلئر، لیک آف موٹیویشن، لیک آف کانفیڈینس and to seek people's attention and validation makes it difficult for people to do something for the first time. To shield ourselves from perceived dangers and embarrassments, we tend to avoid doing things that can help us in our growth and in changing our lives for the better. اس میں کیا ہے؟ ایک تو خوف ہوتا ہے، ہار جانے کا خوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت چیزیں نہیں کرتے. لیک آف موٹیویشن، آپ کے اندر موٹیویشن ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی، بس آپ کو ہے کہ میں لیٹا ہوں تو بس لیٹا ہی رہوں، کوئی کام نہیں کرنا. تیسری چیز ہوتی ہے لیک آف کانفیڈینس. آپ کے اندر اتنا اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کام کریں گے تو آپ ہار جائیں گے
اور مطلب آپ خود پہ بھروسہ نہیں کرتے تو پھر آپ وہ کام ہی نہیں کرتے. آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھ سے بہتر تو میری یہ دوست کر لے گی تو میں نہیں کر سکتی یہ کام. ٹھیک ہے. اور سب سے جو چوتھی بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کو ایک چیز جو روکتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے اٹینشن اور ویلیڈیشن چاہتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں. مطلب فار ایگزامپل میں کوئی کام کر رہی ہوں فرسٹ ٹائم تو میں چاہوں گی کہ مجھے آپ لوگ میری تعریف کریں, مجھے ویلیڈیٹ کریں کہ ہاں تم نے یہ کام جو کیا ہے وہ اچھا کیا ہے. اور اگر وہ آپ لوگ نہیں کریں گے تو میں پھر جو ہے ڈسکریج ہو جاؤں گی اور پھر میں وہ کام چھوڑ دوں گی. کہ اور مجھے اس چیز کا خوف ہوگا کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں اگر میں نے یہ کام کر لیا. تو لوگ اگر اچھا کہیں گے تب تو اچھی بات ہے, لیکن اگر برا کہا تو کیا ہوگا. اور زیادہ تر ہمیں اسی بات کا خوف ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں برا کہیں گے کہ اس نے یہ نہیں کیا. اگر بالفرض ہو گیا تو کہیں گے کہ اچھا ہو گیا گڈ, لیکن اگر ہار گئے نہیں ہو پایا تو پھر آپ لوگوں کے خوف سے کہ وہ برائی کریں گے, مذاق اڑائیں گے, تو آپ وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے آپ کوئی بھی کام پہلی بار کرنے سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ ٹو شیلڈ آور سیلز کا مطلب ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. پرسیوڈ کا مطلب کہ ہم نے خود سے کوئی سوچی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا جو آپ کی امیجنیشن ہوتی ہے. مطلب اپیرنٹلی ابھی آپ کو بظاہر کوئی خطرہ کوئی شرمندگی نہیں نظر آ رہی, لیکن آپ نے اپنے دماغ میں سوچ لیا کہ اگر میں نے یہ کر لیا اور ایسا ہو گیا تو مجھے یہ اس قسم کے خطرے ہو سکتے ہیں یا یہ شرمندگی ہوگی. تو پھر ہم وہ کام کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں گروتھ ہوتی ہے ہماری زندگی میں, اور ہماری زندگیاں اچھی طریقے سے بدلنے کی کوشش کرتی ہیں. مطلب آپ کی اگر جو زندگی بدلے گی وہ انہی چیزوں سے بدلے گی جس میں آپ کی محنت نظر آ رہی ہے اور کچھ آپ پہلی بار کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ انہی پرسیو ڈینجرس اینڈ امبیرسمنٹس میں پڑے رہے کہ لوگ کیا کہیں گے یا مجھے یہ خطرہ ہو سکتا ہے, تو پھر تو بیٹا پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ مطلب گول اچیو کر سکیں یا زندگی میں آگے بڑھ سکیں. تو اس سے آپ یہ سبق سیکھیں کہ یہ فیئر آف فیلئر, ڈرنے کا کوئی خوف نہیں ہے. ہر انسان پہلی بار کوئی کام کرتا ہے اور ہارنا ہی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے پاس گنجائش ہے جیتنے کی. ٹھیک ہے نا. اگر آپ فیل نہیں ہوں گے تو آپ کو وہ خوشی بھی نہیں ہوگی جب آپ کو کچھ حاصل ہوگا. تو یہ چیزیں جس بچے کے بھی اندر ہوں وہ اس کو اوور کم کرے اور آگے بڑھنے کی اپنی پوری کوشش کرے ہر طرح سے. Now the last question is, have you ever found yourself in a situation in which you were supposed to do something for the first time and you could not muster up courage to do it? کیا آپ نے کبھی زندگی میں ایسی صورتحال پیش آئی ہے جہاں پہ آپ نے پہلی بار کوئی کام کرنا تھا اور آپ اپنی ہمت نہیں کر سکے اس کام کو کرنے کی؟ تو بیٹا دس از مائی آنسر. آپ لوگ اپنے یہ سارے آنسرس لکھنے کا مطلب صرف آپ لوگوں کو آئیڈیا دینا ہے. ٹھیک ہے. آئی وڈ لو اٹ اگر آپ لوگ جو ہے خود سے اپنے آنسرس لکھیں گے. تو اس کا میرا آنسر یہ ہے, مائی فیملی اسپیشلی مائی بردرز ٹاک می انٹو پیراگلائڈنگ وین وی وینٹ ٹو کراچی. I was hesitant, but my brothers were so excited about it, so I came along. I had found an empty park bench and simply watched as they jumped off the edge of the cliff. I kept thinking that one of my main goals while traveling was to do things that scare me. I strengthened my resolve that no matter what it takes, I would jump. Finally, when the sun was about to set, I braced myself and jumped off the edge of the cliff. I overcame my fear and anxiety and now nothing holds me back from trying new thrilling goals. اب یہ اپنا بتا رہی ہوں کہ میں اپنے گھر والوں اور خاص طور پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گئی تھی کراچی. تو وہاں پہ ان لوگوں نے ٹاک می انٹو کا مطلب ہے کہ انہوں نے مجھے کنونس کیا, بات چیت کی, ڈسکس کیا اور انہوں نے کنونس کر لیا کہ پیراگلائڈنگ بہت جو ہے اچھی چیز ہے تو ہمیں وہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو ہم وہاں کراچی گئے تو ہم نے وہ کیا. مجھے مطلب ہیزیٹنٹ تھی, مطلب میں ہچکچا رہی تھی, میں نہیں کرنا چاہ رہی تھی, مجھے خوف تھا. لیکن میرے بھائی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے اس کے بارے میں, بہت خوش تھے کہ وہ کریں گے, تو میں ان کے ساتھ ہی چلی گئی جہاں پہ پیراگلائڈنگ کرا رہے تھے. خیر وہاں جا کر کے میں خالی بینچ پہ بیٹھ گئی پارک کے, اور میں ان کو جو ہے وہ کلف کے ایج سے مطلب بالکل آخر کونے سے جمپ کرتا ہوا دیکھ رہی تھی. اور اس وقت میں یہی سوچ رہی تھی کہ میرا ہمیشہ سے ایک ہی گول رہا ہے کہ میں جب بھی ٹریول کروں تو کچھ ایسے کام کروں جو کہ خوفناک ہوں, جو کہ مطلب انسان کو دیں کہ میں نے پتہ نہیں ایسا کون سا کام کر لیا. فار ایگزامپل مجھے شوق ہے کہ میں سانپ پکڑوں یا کوئی اس طرح کے جو ہیں وائلڈ اینیملس ہیں ان کے ساتھ تصویر کھنچوائی یا ان کے ساتھ کھڑی ہوں. تو یہ میرا گول تھا, تو میں کیوں ابھی ڈر رہی ہوں.
پھر میں نے اپنا سوچا اور میں نے یہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ضرور جمپ کروں گی کلف سے، میں پیراگلائڈنگ ضرور کروں گی. یہاں پہ بیٹا اس کا مطلب ہے نو میٹر واٹ اٹ ٹیکس کا مطلب ہے کچھ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. فائنلی وین دا سن واز اباؤٹ ٹو سیٹ، آخر کار جب سن جو ہے سیٹ ہونے والا تھا، شام ہونے والی تھی. یہ صبح کا وقت ہے کہ ہم صبح گئے تھے، اور آخر میں جب شام ہونے والی تھی تب میں نے ہمت پکڑی اور میں نے جو ہے کلف سے چھلانگ لگائی پیراگلائڈنگ کے لیے. بریسٹ کا مائی سیلف کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، ہمت پکڑی، اپنے آپ کو فزیکلی اور ایموشنلی اتنا اسٹرانگ کر لیا دماغ میں کہ میں کر سکتی ہوں، اور پھر میں نے جو ہے کلف سے جمپ کر دی. اس طرح سے میں نے اپنی انگزائٹی اور فیئر کو، اپنے خوف کو جو ہے اس کو قابو پا لیا اس کے اوپر، اور اب مجھے کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی. ایک بار کی بات ہوتی ہے نا بیٹا، فار دا فرسٹ ٹائم. اب میں نے پہلی بار اپنے اوپر قابو پا لیا، ہمت پکڑ لی. اب مجھے کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی کوئی بھی اپنا گول ٹرائی کرنے کے لیے. اب میں چاہوں تو کبھی جا کے سانپ کو بھی پکڑ سکتی ہوں، چاہوں تو میں شیر کے ساتھ بھی کھڑی ہو سکتی ہوں، اور میں کچھ اور بھی کر سکتی ہوں. تو جو بھی آپ لوگوں کے جو بھی گولز ہیں، تھرلنگ گولز ہیں، تھرلنگ کا مطلب ہے ایکسائٹنگ گولز ہیں آپ کے، ان کو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ پہلی بار کچھ کرنے کی ہمت ٹھان لیں. تو دیٹس اٹ بیٹا. یہ آپ لوگوں کے کویشچن آنسرس ہو گئے ہیں. ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہے. آئی ووڈ ریپیٹ اٹ اگین کہ آپ لوگ جو ہیں خود سے آنسرس لکھیں. اس طرح سے آپ لوگوں کی کریٹیوٹی بھی بڑھے گی، آپ لوگوں کو لکھنے کا طریقہ بھی آئے گا. اور بیٹا خاص اپنے جو ہے پروننسیشن کو ضرور مائنڈ میں رکھیں. جو میں بولتی ہوں اس پہ غور کریں، اور آپ کو لوگوں کو جو ورڈ نہیں سمجھ آتا وہ آپ لوگ کامنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ لوگ خود سے گوگل پہ سرچ کریں اور دیکھیں کہ کون سا ورڈ کیسے پروناؤنس ہوتا ہے. اوکے، اللہ حافظ.